Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. मैं आपकी लेक्चरर सैयदा दिला सबा BA1 की लेक्चर नंबर 2 के साथ इल्मुल तालीम आपका सब्जेक्ट जिसका यूनिट नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं. कल पहला लेक्चर हुआ आपका जिसमें हमने तदवीन निसाब के बुनियादी अवामिल जो थे या बुनियादें क्या हैं वो पढ़ी थी. आज हम उसी सबक का दूसरा टॉपिक जो है उसको हम पढ़ेंगे. हमने कल के सबक में ये देखा था कि किस तरह से हमारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमने इन्हें जिन बुनियादों पर हमने अपना निसाब सेट किया. अब हम ये देखेंगे कि फ़लसफ़ाना जो नज़रियात हैं वो किस तरह से निसाब को बुनियादें देते हैं. फ़लसफ़ियाना ज़राई या नज़रियाती अवामिल हमारे आज के टॉपिक का नाम, हमारा आज का टॉपिक. देखिए जी, सबसे पहले तो फ़लसफ़ा को समझना इंतहाई ज़रूरी है. फ़लसफ़ा ज़िंदगी की हकीकतों पर बात करता है. वो ज़िंदगी की हकीकतों को सामने लाता है और उनकी वजह और उनके असबाब व मक़ासिद जानने की कोशिश करता है. यूँ फ़लसफ़ा जो है ये फ़लसफ़ियाना नज़रियात मुहैया करता है और इन्हीं नज़रियात की जो है बुनियाद पर निसाब को तश्कील दिया जाता है, क्योंकि यही हमें ज़िंदगी की हकीकतों से आगाही बख्शती हैं. फ़लसफ़ा उन नज़रियात व मसाइल की वजाहत करता है जिनकी वजह से ज़िंदगी के तजुर्बात और सरगर्मियों को समझना आसान होता है. इसके अलावा एक निसाब साज को फ़लसफ़ा और फ़लसफ़ा तालीम को समझना भी बेहद ज़रूरी होता है ताकि वो इन तजुर्बात और सरगर्मियों के बयान करे और फिर उस बयान को अगली नस्लों तक मुंतकिल किया जा सके. हम देखते हैं कि किसी भी मुदव्विनीन निसाब को निसाब तरतीब देते हुए जिस तरह से मुआशरे से अपना इल्म मिलाकर चलना होता है और किस तरह से वो दुनिया को तालीम के बारे में अपने नुक्ता नज़र से आगाह करता है. अपने नुक्ता नज़र से आगाह करने के लिए उसे कुछ सवाल अपने जहन में तरतीब देने पड़ते हैं और फ़लसफ़ा ये सवालात मुहैया करता है एक निसाब साज को. वो सवालात ये हो सकते हैं कि हकीकत क्या है, खैर क्या है, सच्चाई क्या है. हमारी ज़िंदगी, हमारी पूरी दुनिया इन्हीं सवालात पर मुश्तमिल है. इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमें अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर भेजा कि जाओ और जाकर सुराग लगाओ हकीकत का. हकीकत इस दुनिया की, इस ज़मीन की हकीकत क्या है, हम इस ज़मीन पर क्यों हैं, हमारी हकीकत क्या है, हम खैर और शर में बंधे हुए हैं तो क्यों, और उसमें से हमारे लिए बेहतरीन क्या है, खैर या शर, और खैर है क्या, किस चीज़ को हम खैर कह के आगे प्रमोट कर सकते हैं. उसके बाद इस दुनिया की सच्चाई क्या है, इस कायनात की सच्चाई क्या है. बहैसियत मुसलमान हम ये समझते हैं कि इस दुनिया की सच्चाई हकीकत सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है. यूं मुख्तलिफ अफराद इस पर मुख्तलिफ सोच रखते हैं और यही दरअसल फ़लसफ़ा का इख्तिलाफ है. यही फ़लसफ़े जो हैं वो मुख्तलिफ होने की बिना पर एक दूसरे से टकराते हैं और मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ज़िंदगी की हकीकतों और सच्चाइयों का इदराक के लिए अपने अपने जो करदार हैं उनको निभाते चले जाते हैं. और यूं यही फ़लसफ़ों का इख्तिलाफ निसाब के ज़ाविये फ़िक्र को भी तब्दील कर देता है. हमारे पास इन सवालों के जवाब के लिए फ़लसफ़ा की 3 अहम जो शोबे हैं या वजूद हैं, फ़लसफ़े के जो जवाब हैं वो सामने आते हैं. हमारे तीनों सवाल हकीकत क्या है, खैर क्या है और सच्चाई क्या है, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास वजूदियात यानी ऑन्टोलॉजी, इल्मियात एपिस्टेमोलॉजी और कदरियात यानी एक्सोलॉजी, ये 3 शोबाजात हैं जो फ़लसफ़े के तहत हमारे सवालों के जवाब हमें मुहैया करते हैं.
وجودیات کی حقیقت یا وجودیات کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے جی، وجودیات کا تعلق حقیقت کی نوعیت سے ہے اور یہ مختلف سوال کرتی ہے، حقیقت کیا ہے؟ اب دیکھیے، یہ حقیقت کیا ہے کا جو سوال ہے، یہ دیکھنے میں بڑا سامنے سا لگتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس دنیا کی، اس کائنات کی سچائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس اس دنیا کی حقیقت اللہ ہے، دنیا ہے، اور پھر اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہونے کے بعد آسمان پر ارواح کا جو ملاپ ہے، ارواح کی جو ایک زندگی ہے، یا ہماری اخروی زندگی ہے جہاں جزا و سزا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہر معاشرے میں حقیقت کے بارے میں افراد کا نظریہ، افراد کی سوچ مختلف ہے. جو جس مذہب کا پیروکار ہوگا وہ اسی مذہب کے مطابق اپنی حقیقتوں کو تلاش کرے گا. یوں فلاسفرز کو ایسے نصاب کی ترتیب دینی ہوتی ہے کہ جو ہر معاشرے میں سیٹ ہو سکے، ان کے لیے دلچسپ ہو سکے. اب دیکھیے، مثال کے طور پر ایک چیز، قرون وسطیٰ کے لوگ جو تھے وہ زمین کو چپٹا مانتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، اسی لیے ہم اس پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. زمین کا اپنا ایک وجود ہے اور زمین کا اپنا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، چہل پہل، انسانوں کی زندگی، ہر چیز. لیکن آج یہی لفظ زمین کے لیے چپٹا ہونا انتہائی غلط لگتا ہے، لغو لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاگل لوگ تھے جنہیں زمین چپٹی لگتی تھی. آج تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ لوگ جا کے دیکھ آئے بھئی اونچائی سے، بلندی سے، خلا کی وسعتوں سے، کہ زمین کا جو وجود ہے وہ در حقیقت بیضوی ہے، اوول شیپ میں ہے، گول بھی نہیں ہے. اب اسی طرح کی حقیقتیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی ہیں، اور وہی حقیقتیں ایک مدون نصاب کو نصاب سازی میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں. کیونکہ آپ یہیں بھی دیکھیں کہ آج بھی اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سی کیمیائی کھادیں جو ہیں وہ زمینوں میں استعمال ہونا شروع ہو چکی ہیں، فصل کی جو ہے وہ پیداوار کو بڑھانے کے لیے، زمین کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت ہے، اس کا زرخیز ہونا، زرخیزی کو بڑھانے کے لیے ہم ڈفرینٹ جو استعمال کریں کھادیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کیمیائی کھادوں پر گوبر کی کھاد کو ترجیح دیتے ہیں. اب یہی حقیقتیں جو ہیں یہ نصاب کی تشکیل کے وقت معاشرے کے نزدیک جو بھی حقیقتیں ہیں ان کو آسان بناتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نصاب جب تک تشکیل دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل وہ حقیقتیں جنہیں ہم جانتے ہیں ان کی اس معاشرے میں کیا اہمیت ہے، کیونکہ انہی حقیقتوں نے نصاب کو دوام بخشنا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض نصاب ساز مدرسے کے نصاب کے ذریعے سے حقیقت کو زندہ رکھنا ہی اپنا اصل کام سمجھتے ہیں. ہم حقیقت کو اسی طرح سے زندہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے ہیروز کا اور ہمارے تاریخ میں برے جو کردار تھے ان کا ہم اپنے نصاب کے ذریعے سے بتائیں. مثال کے طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سلطان محمود غزنوی جو ہے، معاشرتی علوم کے نصاب کے مطابق اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑا مجاہد ہے جس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. مگر وہی کردار ہندوستان کے معاشرے میں ہیرو کے طور پر نہیں بلکہ ایک غلط کردار کے طور پر، ایک ایسے شخص تخریب کار کے طور پر سامنے آئے گا کہ جس نے ان کے ملک کے اوپر بہت ظلم کیا اور ان کے ملک، ان کے عوام کو نقصان پہنچایا. گویا ہر حقیقت جو ہے وہ ہر جگہ پر قابل قبول نہیں ہوتی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو ہیروز ہی رہنے دیں اور ان کے ہیروئزم کو، ان کی بہادری اور جرأتوں کو زندہ رکھیں. جی نیکسٹ ہمارے پاس علمیات. یہ فلسفہ کی وہ شاخ ہے جو علم کی نوعیت کو زیر بحث لاتی ہے، اور اس کے سوالات بہت سامنے کے ہیں. یہ بھی حقیقت کے ادراک کی طرح سے سچ کی جستجو میں ہے، سچ کی تلاش میں ہے کہ سچ کیا ہے.
सच को हम कैसे जान सकते हैं? कैसे पहचाना जाए कि जो हमें बताया जा रहा है या जो कुछ किताबों में लिखा हुआ है ये सारे का सारा सच है? और उसके अलावा इंसान के पास लामहदूद ज़हन में जो है वो मालूमात मौजूद होती हैं। हम उन मालूमात का ये तयक्कुन या ये अंदाज़ा कैसे लगाएँ कि जो कुछ हमारे पास है, वो क्या है? दरअसल हम क्या जानते हैं अपनी तारीख के बारे में, अपने उलूम व फ़नून के बारे में, अपनी दुनिया के हीरोज़ के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में या हर वक्त बदलती हुई हकीकतों के बारे में हम क्या जानते हैं? जैसे अभी बात हुई कि देखिए बाज़ मुआशरे ऐसे हैं जहाँ अटल हकीकतों और सच्चाई की तालीम को ज़रूरी समझा जाता है। मसलन सुल्तान महमूद गज़नवी की मिसाल, अगर हम उस पर फिर गौर करें तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जब हम अपनी तारीख के हवाले से कोई बात करें या बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम की अशात तरवीज की बात करें तो फिर हमें सुल्तान महमूद के किरदार का तयन करना होगा कि क्या तारीखी हवाले से इस शख्सियत का इस इलाके पर, हमारे मुल्क पर कोई किरदार है, वो मस्बत है या मनफी है। और जब हम हालत तयक्कुन को पहुंच जाते हैं यानी इन सवालात पर वो नुक्ता नज़र जिसमें हम यकीन रखते हैं और जिसकी सदाकत के हम कायल हैं कि जो चीज़ हमने जानी वो दरअसल दुरुस्त थी, हकीकत थी, सच थी। जब हम ये जान लेंगे तो फिर हमें अपने वजूदियाती अकायद पर इन्हिसार करना होगा। हमें ये जानना होगा कि जो हमारा अकीदा है वो दुरुस्त है। यूं हम ये कह ही नहीं सकते कि वजूदियात और इल्मियात आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखती। हकीकत ये है कि हमने वजूदियात को देखा जो हकीकत की तलाश में निकली है, और इल्मियात क्या है? सच की तलाश। और सच और हकीकत का आपस में बहुत करीबी और बहुत गहरा रिश्ता है। यूं निसाबी सरगर्मियां बिलअमूम और स्कूल की जो निसाबी सरगर्मियां हैं उनमें बिलखसूस मुदव्विने निसाब जो होते हैं वो अपने ज़ाविये फ़िक्र को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। निसाबी सरगर्मियाँ वजूदियात और इल्मियात के गहरे ताल्लुक को खोल कर सामने लाती हैं तो निसाबी सरगर्मियों में मुदव्विन निसाब के ज़ाविये फ़िक्र को भी अहमियत हासिल होती है। यूं निसाब साज जो है वो इल्मियात के तमाम बुनियादी सवालात का शऊर और आगाही हासिल करने के लिए हिम्मत करता है, मेहनत करता है, क्योंकि इस मेहनत के बगैर वो अपने इल्म को ना तो अच्छे तरीके से आगे पहुंचा सकता है और ना ही अच्छे निसाब की तश्कील दे सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी निसाब में सदाकत को शामिल निसाब करें तो उसका मुआद क्या हो, उस सदाकत की कबूलियत कहाँ तक है, और क्या लोगों का इत्तेफाक राय किसी भी चीज़ के बारे में खुद तो कोई धोखा नहीं है। यूं इन इल्मियाती सवालों का सिलसिला जारी रहता है और कम अज़ कम निसाब साज जो होते हैं वो इन तमाम इल्मियाती सवालात को अपने जहन से क्लियर करके निसाब में शामिल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कदरियात, कद्र, अच्छाइयाँ। कदरियात क्या है? देखिए जी, कहते हैं फ़लसफ़ा की वो शाख जो अखलाकी कदरों पर बहस करती है, कदरियात कहलाती है। अखलाकी कदरियात क्या हैं? वो तमाम अखलाक हुस्ना जो हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हादसा है। इनके नतीजे में होने वाले फ़ैसले हमारे रवैयों को मुतासर करते हैं। क्यों? देखिए सवाल यूं भी किया जा सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इंसानियत का तकाजा क्या है, वो किस तरह से अपने मुआशरे में जो है इंसानियत को तरवीज दें और क्यों दें। ये सवालात ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी का लाजिम व मलजूम हिस्सा हैं, और इनके लिए नई नस्ल को जब हमने नई निसाबी तैयारियां करनी है, निसाब को एक रुख देना है, एक शक्ल देनी है, तो फिर हमें नई नस्ल के लिए निसाब की तैयारी में कुदरती पहलू को भी अहमियत देनी है।
کیونکہ جب تک ہمارے بچوں کو، ہمارے طالب علموں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کون سی چیز ان کی ذات کے لیے اور ان کے معاشرے کے لیے، ان کے گھر کے لیے اخلاقی حوالے سے اچھی ہے اور کون سی چیز بری، جب تک وہ یہ فرق نہیں جان سکتے، وہ اچھی قدریں حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ قدریات کو فلاسفرز مزید دو شاخوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اخلاقیات اور ایک جمالیات۔ اخلاقیات کی بات کی جائے تو اس کا تعلق اچھائی، برائی، صحیح اور غلط سے ہے، جبکہ جمالیات کی بات کی جائے تو یہ پسند ناپسند سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جو اچھائی اور برائی ہے اس میں جو چیزیں ذہن قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ہماری جمالیات میں آ جاتی ہیں، جن میں انسان کے ذہن سے زیادہ جسم کا، اس کے وجود کا استعمال ہے یا وجود کا اختیار ہے۔ اب دیکھیے جی، مدونین کے نزدیک مہارتوں کے ساتھ ساتھ طلباء کا جو ہے وہ نصاب میں انسانی زندگی کو درپیش مسائل پر بھی فیصلہ سازی کے قابل بنانا ہے۔ یعنی مدونین صرف یہ نہیں کہتے کہ طلباء مہارتیں حاصل کر لیں، بلکہ انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نصاب اس قابل ہو کہ طالب علم آئندہ زندگی میں جب وہ اپنی ڈگری مکمل کر چکا ہے، اپنے جو لیکچر ہے، اپنا جو سبق ہے اس کو سمجھ چکا ہے، تو پھر اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ زندگی میں پریکٹیکلی اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے فوری طور پر فیصلہ کر سکے، اس میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے کسی بھی ایسے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکے۔ کیوں؟ زندگی میں بے انتہا ایسے مسائل ہیں، اسقاط حمل ہے، موت ہے، سزا ہے، ان تمام کے تمام انسانی زندگی کے مسائل پر فیصلے کرنے کے قابل بنانے کے لیے نصاب میں اہم اور ضروری تبدیلیاں کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال نصاب کے لیے ایک بات ہر صورت میں لازمی ہے کہ قدر کسی بھی صورت میں نصاب سے نکالی نہیں جا سکتی۔ قدریں ہر معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصاب ساز ہمارے معاشرے کی قدروں کو بالکل بھلا دے، اور نہ ہی کوئی مدون، کوئی نصاب ساز جو ہے وہ ان قدروں سے انکار کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا ایک ذاتی نقطہ نظر کیا ہے، اس کا ذاتی فیصلہ کیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ایک نیچرل بات ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر شخص اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں، زندگی کے تجربات ہیں، اور یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کی نصاب پر سوچ اور نصاب سازی کے عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے نا کہ جو چیز میرے نزدیک اچھی ہے وہ دوسرے کے نزدیک بھی اچھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو چیز ایک شخص کے ہاں اچھی ہے وہ ہمارے لیے کس حد تک اچھی ہے، اور اگر اچھی نہیں ہے تو وہ بری کیوں ہے۔ یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصاب سازی کے دوران سب سے اہم مسئلہ اخلاقی تصور کی حدود کا تعین، یعنی ہم لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک قدریاتی کیفیت کا اظہار کریں گے، اور نصاب سازی کے عمل کے دوران ہمیں یہ توقع لوگوں سے رکھنی پڑتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس نصاب میں کس حد تک اخلاقی تصور کو پریکٹیکلی شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نصاب میں جو اخلاقی قدریں ہیں ان کی حدود کیا ہوں، ہم کون سی چیزیں معاشرے کے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، اور کون سی اچھی قدریں بھی بوجوہ کچھ مسائل کی وجہ سے ہم اپنے نصاب کا حصہ نہیں بناتے، بلکہ وہ ہم طالب علم پر، اپنے متعلم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے نالج کو بڑھائے اور معاشرے سے ان قدروں کو سیکھے۔ جی، اب
جمالیات دراصل یہ جو قدریات ہیں نا، ان کے حسن اور قبح یعنی کیف و سرور سے متعلق بات کرتی ہے. ٹھیک ہے، خوبصورتی کیا ہے، بدصورتی کیا ہے. ٹھیک ہے، قبیح سے کون سی چیزیں اچھی ہیں، خوبصورت ہیں. خوبصورتی ہر شخص کو اٹریکٹ کرے گی. جمالیاتی ذوق ہر شخص میں ہوتا ہے. ہر شخص کے خوبصورتی کے معیارات بھی اپنے اپنے ہیں. قباحت کے جو معیارات ہیں وہ بھی اگر دین اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو مذہب نے کچھ چیزیں قبیح کی. ہو سکتا ہے وہی قبیح چیزیں آپ کے نزدیک، میرے نزدیک پسندیدہ بھی ہوں. کیف و سرور کی بات کی جائے تو اس کے لیے ہمیں لازماً موسیقی کا، شاعری کا، کتابی ذوق کا ایک حامل ہونا پڑتا ہے. میں ہم سب کے سب میوزک سے، گیت سے، رقص سے دلچسپی رکھتے ہوں، سنتے ہوں میوزک. لیکن اب دیکھیے کہ یہ جو جمالیاتی حصے ہیں ان کے سوالات بھی اضافی نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے، جمالیات اضافی نوعیت کا ایک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا. یوں اس کے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور ان کے لیے مدون نصاب کو بے انتہا مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم ماضی کے مدون کو اگر دیکھیں تو اس نے اس ضمن میں تھوڑا قدامت پسند نظریہ اپنایا. ماضی کا مدون نصاب جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے اگر بات کی جائے، پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں کے نصاب میں وہ میوزک، تھیٹر، فلم سازی، ناچ گانا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہر چیز نے تبدیلی حاصل کی اسی طرح سے یہ جو نظریات تھے یہ بھی شامل نصاب ہوتے چلے گئے اور ماضی کا جو نصاب کا انداز تھا یا سوچ تھی وہ کمزور ہو گئی. اور آج کے نئے رجحانات کے مطابق ہمارے نصاب میں تھیٹر، موسیقی، ناچ گانا یہ سب کچھ شامل ہوتا چلا گیا. ہم اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے تمام کے تمام یونیورسٹیز بڑے بڑے شہروں میں جو ہیں وہ ان تمام معاملات کو نصاب میں شامل کر رہی ہیں اور باقاعدہ ڈگریز جو ہیں وہ ایشو کی جاتی ہیں. اور عام سی بات ہو گئی کہ جمالیات کے یہی سوال جو کسی دور میں پریشان کن تھے آج بھی ان کا حل مشکل ہی ہے. کیونکہ کسی بھی بزرگ کے لیے یا پرانی سوچ کے شخص کے لیے کسی بھی طرح سے ڈانس میں ڈگری ہولڈر ہونا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ جی موسیقی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. وہ جملہ یا لفظ یہی کہا جائے گا کہ رہے تو تم مراسی کے مراسی نا. اچھا تم نے پی ایچ ڈی کر لیا گانے بجانے میں، کیا ہوا مراسی بن گئے؟ تو یہ چیزیں ہیں. فلم سازی کو بھی ہمارے ملک میں پسند نہیں کیا جاتا، اس کی بھی ڈگریز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پیرنٹس نے یہی کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ٹرینڈ اتنا چینج ہو چکا ہے کہ آپ جانتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ میڈیاز کی فیلڈ میں آ رہے ہیں. مختلف میڈیاز کی جو فیلڈز ہیں ان میں باہر کے ممالک سے لوگ ڈگریز لے کے جو ہے وہ یہاں آ رہے ہیں اور اپنے ملک کو ان چیزوں سے فائدہ دے رہے ہیں. بہرحال جمالیاتی قدریں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر، قدریاتی قدریں اپنی جگہ پر، اور یہی جو تین ہمارے فلسفے ہیں، یہی ذرائع جو علمیات ہے، وجودیات ہے اور قدریات ہے، یہی تین ذرائع فلسفے کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں اور مدونین نصاب کے لیے اسی وجہ سے فلسفہ نہایت اہم ہے. وہ کسی بھی طرح سے فلسفے کو اپنی نصاب سازی کے عمل سے الگ نہیں کر سکتے. یہ سب جو سوالات ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، معاشرے میں قبول عام کون سے معاملات ہیں، کن معاملات کو پسند نہیں کیا جا رہا، یہ سارے کے سارے مسائل، یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں ان پر فلسفہ ہی بحث کرتا ہے. اور یہی فلسفہ نصاب سازی کا
بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے جس وقت نصاب ترتیب دینے کے لیے کوئی گروپ، کوئی پارٹی، کوئی گروہ جمع ہوتا ہے تو پھر وہ فلسفہ کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو جانتا ہے جو ترتیب دینے کے لیے، نصاب کو مدون کرنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے اس کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے مدونین جو ہیں وہ فیصلہ سازی میں منطق کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منطق وہ جو دلیل مانگتی ہے، بھئی آپ نے یہ چیز اگر نصاب میں شامل کی ہے تو دلیل سے ثابت کیجئے کہ آج کے دور کے طالب علم کے لیے یہ کہاں تک ضروری ہے، یا اس کو جان کر طالب علم معاشرے میں کیا اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور اگر منطق کو اس کا جواب نہیں ملتا تو منطق جو ہے وہ اس کو شامل نصاب کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منطق مدونین نصاب کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ مدونین کے لیے فلسفہ بھی اہم ہے، وجودیات، علمیات، قدریات، یہ مفید ڈھانچے ہیں۔ ان سے نہ صرف اپنی کیفیت سے آگہی رہتی ہے، یعنی نصاب ساز کو اپنی ذات کی جو کیفیات ہیں ان سے بھی آگاہی ملتی ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کے نصاب پر اثر انداز ہونے والے تمام کے تمام مسائل سے آگاہ رہتا ہے۔ وہ یہ جاننا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ کون کون سے وسائل یا مسائل ایسے ہیں کہ جو آپ کو کسی بھی طرح سے نصاب سازی میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں، کون سے مسائل ہیں جو نصاب سازی کے عمل کو روک رہے ہیں، یا نصاب سے جو آپ کی مطلوبہ ضروریات تھیں یا مطلوبہ مقاصد تھے ان کو پورا ہونے سے روک رہے ہیں، رکاوٹ کسی بھی طرح سے اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، جس وقت ہم فلسفے کے ذریعے سے ان تمام کے تمام مسائل سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ سوالات ہیں جو فلسفہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور پھر ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ان تمام کے تمام مسائل کے ذریعے سے ان سوالات کے جواب ڈھونڈیے، اور وہ جو سوالات ہیں وہ ہمارے ہی معاشرے میں سے اٹھائے گئے ہوئے ہیں۔ انہی فلاسفر جو ہیں، فلاسفرز کی ذہن سے اٹھائے گئے سوالات ہیں مختلف فلسفوں کے تحت۔ ان مختلف سوالات کی اگر جانچ پڑتال کی جائے تو ان میں اہم ترین سوال جو سامنے آتے ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں کہ مواد کے انتخاب کی وجوہات کیا ہوں گی۔ ہم نے جو مواد سلیکٹ کیا ہے، جس کو ہم اپنے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں اپنے طلباء کو پڑھانا چاہتے ہیں ایک خاص درجہ پر، وہ ہم نے کیوں منتخب کیے ہیں؟ دراصل ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ مواد جو ہے وہ شامل نصاب کیا جائے؟ ظاہر ہے جب تک طالب علم کا ذہن ان سوالوں کی طرف سے مطمئن نہیں ہوگا، وہ اپنے سوال کو کبھی بھی سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھے گا۔ پھر ہدایت اور تشریح میں فرق کیا ہے؟ ہدایت تو رہنمائی ہے، تشریح آپ نے مشروط کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز سیکھی ہے تو ہی دوسری سیکھ سکو گے۔ ہدایت تو رہنمائی ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ بھئی آپ یوں کر لیں، لیکن تشریح کیا ہے؟ اور ہدایت اور تشریح میں فرق کیا ہے؟ یعنی کوئی کام تو ایسا ہے جس کو آپ نے کسی سے سیکھا اور آپ اس پر مہارت حاصل کر گئے، آپ نے فوراً اسے اختیار کر لیا، آپ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا یا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ لیکن تشریح کیا ہے؟ چیز کا مشروط ہو جانا، کہ صرف رہنمائی سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ہدایات کے پیش نظر ہی یا ہدایات کے ذریعے سے ہی آپ چیز کو سیکھ نہیں سکتے، مشروط ہے۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نصاب سازی کے حوالے سے کہ کچھ چیزیں مشروط ہو جاتی ہیں۔ آپ نے الف بے نہیں سیکھی تو آپ
لفظ کو بنا نہیں سکتے. لفظ کی بناوٹ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ الف بے پے تے ٹے سے سیکھیں, پھر آپ بے الف با بنانا سیکھیں گے, پے الف پا بنانا سیکھیں گے. گویا یہ فرق, یہ مسائل جو ہیں یہ فلسفہ کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں. آگے کیا امتیازی علوم موجود ہیں؟ اب سمپل سی بات ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں جنہیں ہم کہیں کہ یہ امتیازی علوم ہیں, اور کیا ہماری دنیا میں ایسے کوئی علوم موجود ہیں, ان کا وجود اس دنیا میں ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے, اور اگر ضروری ہے تو پھر ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ مخصوص نصاب کا کیا جواز ہے. کل بھی ہماری بات ہوئی نصاب سازی پر کہ جناب ہر لیول کے لیے, ہر مقام کے لیے ایک مخصوص سلیبس ہے. ایم ایس سی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ جس سبجیکٹ میں آپ ایم ایس سی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ نے میتھس میں کرنا ہے, آپ نے فزکس میں کرنا ہے, آپ نے بایولوجی میں کرنا ہے, جو بھی ہے, آپ نے بی ایس سی بھی کیا ہو, آپ نے ایف ایس سی بھی کیا ہو, ترتیب سے میٹرک کے بعد آپ اپنے پسندیدہ سبجیکٹ کو چن لیں, پھر آپ اسی کو ایف ایس سی میں کنٹینیو کریں, ایف ایس سی پاس کرنے کے بعد آپ بی ایس سی میں اس کو کنٹینیو کریں, اور بی ایس سی کے بعد آپ ایم ایس سی میں جانے کے اہل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہی مخصوص نصاب ہے. لیکن فلسفہ پوچھتا ہے, فلسفہ یہ سوال سامنے رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو نصاب ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ دراصل یہی مخصوص نصاب ہم کیوں پڑھیں؟ کوئی بھی فیلڈ آف لائف ہے وہ اس کا تو نصاب بے انتہا ہے, اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو پھر یہی مخصوص نصاب ہمیں کیسے اس قابل بنا دے گا, ہم کیسے اہل ہوں گے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو اس کے مطابق سر انجام دے سکیں. نیکسٹ ہمارا سوال بنتا ہے کہ کیا جو خصوصی اور عمومی مقاصد ہیں قدر و قیمت کے حامل کیوں تصور کیے گئے ہیں؟ کچھ لوگوں کے مقاصد ہیں, دیکھیں نصاب کے بھی کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں, کچھ عام مقاصد ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنے کالج کے لیول پہ دیکھیں تو ہم آپ کو جو سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک مقصد کلاسز کا ارینجمنٹ, اسٹوڈنٹس کو بیزی رکھنا, اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو جو ہے وہ آگے سیکھنے کی طرف راغب کرنا ہے. لیکن جو اس کا خصوصی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے اس لیول کو, اس درجہ کو اچھے نمبروں سے پاس کرے اور پھر اگلے درجے میں چلا جائے. تو فلسفہ ان عمومی اور خصوصی مقاصد کی قدر و قیمت کو بھی واضح کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیوں یہ اتنے اہم تصور کیے جاتے ہیں. پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ نصاب کے اندر مواد کی مخصوص ساخت کیوں کر بنتی ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ وہ نصاب جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہمارے ایگزام پیٹرن میں, ہمارے معاشرے کی ضروریات میں شامل ہے, اس کو نصاب کا حصہ رہنے دیا جاتا ہے. اور ایسی کوئی بھی سرگرمی جو اب مزید کنٹینیو نہیں کی جا سکتی یا اس کو کنٹینیو کرنا ضروری نہیں ہے, ہم اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں اور اس کو اپنے نصاب میں سے نکال دیتے ہیں. پھر اب کیا مختلف طلبہ کے لیے مختلف نصاب ہو؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں نا کہ ہر طالب علم کا جو ذہنی درجہ ہے, پسند ہے, ناپسند ہے, وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ہر بندے کی کیپیبلٹیز میں بھی فرق ہوتا ہے. کیا یہ جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہر طالب علم کے لیے نصاب مختلف ہونا چاہیے؟ فلسفہ اس پر بھی بحث کرتا ہے. یہی وہ سوالات ہیں جو فلسفہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. پھر ایک سوال ہے اصلیت کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہماری زندگی کی حقیقت ہے, اصلیت ہے, وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ہم نے سب سے پہلے یہی پڑھا کہ فلسفہ یہ سوال ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ نصاب میں نئی حقیقتیں کس حد تک شامل ہیں؟ نئی حقیقتوں میں سے کون سی معاشرے کے لیے قابل قبول ہیں اور کون سی معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہیں؟ اور جو قابل قبول ہیں کیا وہ واقعی اس قابل ہیں کہ انہیں نصاب میں شامل کیا جائے؟ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اب یہ محض نمونے کے فلسفیانہ سوالات ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلسفہ صرف انہی 8-9 سوالات پر مشتمل ہے اور انہی سوالات کے جواب جو ہے وہ تلاش کرتا ہے, بلکہ
اس کے علاوہ بھی بے انتہا اہم سوالات ہیں جن کو ایک مدون نصاب جو ہے وہ سامنے لاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اپنی تیاری کرتا ہے. یہ آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوا. اس بارے میں کوئی مسئلہ، کوئی سوال آپ کو ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ سوال اچھی طرح سے تیار کیجئے اور اس کو ہوم ورک کے طور پر نیٹلی لکھیے تاکہ آپ کی رائٹنگ پریکٹس بھی ہو جائے. اور اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. بہرحال آج کا لیکچر آپ کا یہیں پہ ختم ہوا. آپ لوگوں نے اس سوال کو دیکھ کر لکھنا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے. آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کی آن لائن کلاسز کے اینڈ پر انہی سلیبسز میں سے جو آپ کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، جو آپ کو یونٹس پڑھائے جا رہے ہیں، ان کا ایک ٹیسٹ ہوگا آن لائن. ٹھیک ہے، اور آپ کے جو پاسنگ کرائٹیریا ہے، آپ کے جو ایگزام ہوں گے کالج